नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरतुल कहफ की आयत नंबर 50 से शुरू करेंगे। उससे पहले जो है जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो आयत पढ़ी थी उनमें बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़िंदगी की हकीकत जो है ना उसको बहुत खोल कर बयान कर दिया था। क्योंकि है क्या कि ये ज़िंदगी जैसी नज़र आती है, ये दुनिया, ये हकीकत में वैसे है नहीं। तो क्या है कि इंसान इस दुनिया के, इस ज़िंदगी के धोखे में ना आए, तो इसकी रियलिटी को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एग्जाम्पल के ज़रिए से बयान किया। और उसमें जो मेन लेसन क्या था कि इंसान इस हकीकत को समझे और ये कि समझने के बाद क्या करे कि एक बहुत मोहतात और शऊरी ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि एंड पे जो हमने लास्ट आया पढ़ी थी वो किसके बारे में थी कि जब मुजरमीन के सामने उनका अमाल नामा, उनकी किताब रखी जाएगी तो वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे और क्या कहेंगे कि हाय ये कैसी किताब है कि जिसने तो छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, यानी किसी एक चीज़, किसी हमारी ज़िंदगी की एक बात को भी इसने नहीं छोड़ा, मगर क्या किया, एक एक चीज़ वहाँ पर क्या है, रिकॉर्डेड है। और क्या है कि ज़िंदगी की हकीकत को इंसान समझे और उसके बाद एक बहुत मोहतात और शऊरी ज़िंदगी गुजारे। क्यों? क्योंकि उसका एक-एक अमल, उसका एक-एक रवैया, उसकी एक-एक चीज़ जो है, हर चीज़ क्या है, वो लिखी जा रही है। उसकी किताब एक तैयार हो रही है। बेसिकली ऐसे समझ लें कि हम जो कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं, वो लिखा भी जा रहा है और एक जिसे कह लें कि जब हमारे सामने रखा जाएगा तो पूरी जिंदगी जो है हमारी आंखों के सामने आ जाएगी कि हमने किस मौके पर क्या क्या, किस किस तरह से क्या क्या कुछ किया था। और ये चीज फिर क्या जाहिर कर रही है कि जब अमालनामा तैयार हो रहा है जिसमें कि अल्लाह सुब्हाना ताला एक एक चीज का शुमार कर रहे हैं। और ये जो शुमार के लिए वर्ड भी यूज हुआ है ना कि इल्ला अहसाहा, तो ये जो शुमार करना है ना हर लिहाज से, यानी एक चीज होती है कि आपने किसी चीज को गिनती में काउंट कर लिया कि ये इतनी थी, लेकिन उसके बाद उसको काउंट करना कि ये इसकी यानी एक्सटेंट कितनी थी, किस दर्जे की थी, कितने वक्त के लिए थी, उसकी शिद्दत क्या थी, यानी एक एक लेवल से जो है ना, एक एक एंगल से जो है एक अमल को जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और क्या है, यानी बात क्या पता चल रही है कि इंसान जो है अपनी जिंदगी के बारे में लापरवाही का रवैया ना बरते और ये कि जो है हमारा अमालनामा तैयार हो रहा है तो इससे क्या बात पता चल रही है कि बहुत ही मोहतात रहना चाहिए और हिसाब किताब होगा, इस बात को जहन में रख कर। जैसे कि हमने एक आयत भी देखी थी सूरह हाक्का की कि उसमें क्या था कि वो शख्स जिसको कि दाएं हाथ में अमालनामा दिया जाएगा तो वो उसकी जब उसको अमालनामा उसके दाएं हाथ में मिलेगा तो उसके बाद उसकी वर्डिंग क्या थी, उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि उसने फौरन अमालनामा लेने के बाद उसने क्या कहा कि यस, मुझे बड़ा यकीन था कि एक दिन मुझसे जो है हिसाब लिया जाएगा और मेरा अमालनामा मुझे थमाया जाएगा। तो क्या था कि यही यकीन था जिसकी वजह से उसने एक अच्छी और मोहतात जिंदगी गुजारी। और जब अमालनामा मिला तो इस पर वो शर्मिंदा ना हुआ, उसको उसने छुपाया नहीं बल्कि लहरा लहरा कर दूसरों को दिखा रहा था। तो बेसिकली क्या है कि हिसाब किताब होगा, इस चीज को जहन में रखकर जो है अपने आमाल की, अपनी सोच की, अपने रवैये की जो है वो इस्लाह की जाए। और इसके बावजूद क्या है कि हम इंसान हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को कमजोर पैदा किया है। समटाइम्स इमोशंस होते हैं, समटाइम्स कुछ और रीजंस होती हैं जिसकी वजह से इंसान बार बार सीधे रास्ते पर चलता है लेकिन फिर भी फिसल जाता है, फिर भी उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ खताएं हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि दुनिया ही में इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और ये कि तौबा करे, इस्तगफार करे, ताकि हमारा अमालनामा जब हमें दिखाया जाए तो क्या हो, बिल्कुल साफ सुथरा ऐसा हो कि हम उसको देख कर जो है खुश हो जाएं। और जैसे कि एक हदीस का भी खुलासा है, मफहूम है कि जो शख्स ये चाहता है
کہ وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر خوش ہو جائے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کر دے۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، ہم جتنی بھی کوشش کریں کہ اچھا ہم بہت نیک، ہم بہت اچھے، ہم نے غلط کام نہیں کرنے، ڈیفینیٹلی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ استغفار جو ہے بہت زیادہ رہنا چاہیے اور خوب خوب دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب انسان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے جو ہے شرمندہ ہوتا ہے، اعتراف کرتا ہے اپنی غلطی کا اور یہ کہ معافی مانگتا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کس قدر رحمان ہے، غفور الرحیم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس گناہ کو جو ہے ایسے صاف کر دیتے ہیں، اس کو ایسے اریز کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ اس شخص نے کبھی اس گناہ کو کیا ہی نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ مین لیسن جو پچھلی ہم نے آیات پڑھی تھیں ان میں کیا تھا کہ زندگی کے اس دنیا کے دھوکے سے بچا جائے، اس کی حقیقت کو سمجھا جائے، اور یہ کہ اپنے اعمال نامے کی جو ہے وہ فکر کی جائے کہ وہ اچھا اور بہترین ہو، جب ہمیں ملے تو ہم کیا ہوں، خوش ہو جائیں۔ اور اب اس کے بعد یعنی زندگی کی حقیقت بھی بتا دی، اور یہ کہ یہ دھوکا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آیا جائے، اور یہ بھی انسان کو جو ہے ریئلائز کروا دیا کہ وہ زندگی محتاط طریقے سے گزارے، کیونکہ اس کے ایک ایک عمل کی جو ہے اس سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اور کیا ہے کہ لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ زندگی کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے بڑی لاپرواہی کے ساتھ کرتا ہے، بڑا ہی نان سیریس جو ہے اس کا رویہ ہوتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، صرف اور صرف اپنی خواہش پر مبنی جو ہے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اب آگے جو ہے آیہ نمبر 50 سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنے واضح طریقے پر بتانے کے باوجود بھی انسانوں کا رویہ جو ہے ٹوٹلی اپوزٹ کیوں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیسا، ابلیس نے، کانا، وہ تھا، من الجنی، جنوں میں سے، ففسقا، پس اس نے نافرمانی کی، عن امری، حکم سے، ربہ، اپنے پروردگار کے۔ یعنی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور ابلیس کون تھا؟ کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے رب کے اپنے پروردگار کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اس کو کس کو؟ یعنی ابلیس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی ہی، مجھے چھوڑ کر، میرے علاوہ، وہم، اور وہ، یعنی ہم مین کے ابلیس اور اس کی ذریہ جو ہے، اس کی اولاد جو ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تم انسانوں کے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، بئسا، بہت ہی برا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، بدلہ۔ اب اس آیت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو جب پیدا کیا گیا، پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، لیکن کیا تھا کہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جو ہے کون تھا؟ جیسے کہ اس آیت سے بھی ہمیں بہت واضح پتہ چل رہا ہے، کانا من الجنی، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانسان ہیں، یعنی تمام انسانیت کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو اسی طرح ابلیس جو ہے یہ ابو الجان ہے، تمام جنوں کا بیسیکلی باپ ہے۔ اور کیا ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات جو ہے پیدا کی، فرشتوں کو پیدا کیا، اسی طرح جنوں کو پیدا کیا، اور پھر ایک مخلوق جو ہے وہ انسان جو ہے ان کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جنوں کو جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور کیا ہے کہ انسان یعنی آدم کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا۔ اور
یہاں پر یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جن جو ہیں ان کی آگے ذریت بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا فتتخذونہ وذریتہ، کیا تم بناتے ہو ابلیس کو اور اس کی اولاد کو. تو اٹ مینس کہ یعنی یہ بھی جنوں کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں سے ہیں جو کہ آگے سے بیسیکلی ریکریٹ ہوتے ہیں، یعنی اور زیادہ ان کی جو ہے وہ آگے سے بیسیکلی ملٹیپلائی کرتے ہیں. اور کیا ہے کہ اب یہ حکم تو جو ہے فرشتوں کو دیا گیا تھا، تو ابلیس جو ہے وہاں پر کیا کر رہا تھا، یہ بات بھی ہم جیسے پڑھ چکے ہیں آلریڈی کہ ابلیس جو ہے جنوں میں سے تھا، لیکن کیا تھا کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، جس کی وجہ سے وہ بیسیکلی فرشتوں میں تھا، اس کا مقام جو ہے فرشتوں میں تھا اور فرشتوں ہی میں تھا. اب چونکہ وہ فرشتوں میں تھا تو جب ان کو حکم دیا گیا تو اس حکم میں وہ ابلیس بھی شامل تھا. اور کیا ہے کہ یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ابلیس جو تھا یعنی بیسیکلی چونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا تو اس کی وجہ سے وہ کیا تھا کہ وہ فرشتوں میں رہ رہا تھا. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کی وہ جو ساری جسے کہہ لیں کہ نیکی، اس کا جو نیک پن تھا، اس کی جو عبادت گزاری تھی، وہ اندر سے نہیں تھی. وہ سارے کا سارا جسے کہہ لیں کہ اس کا ظاہری پن تھا. جیسے کہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان اوپر سے تو کچھ اور بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز ایسی سچویشن بنتی ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کی اصلیت جو ہے نا بیسیکلی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تو ابلیس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کی وہ جو اپیرنٹ اس کی جو نیکی تھی وہ صرف ظاہری تھی، اوپر اوپر سے تھی. اور کیا ہوا کہ یعنی ایسے حالات بنے، ایسا موقع آیا کہ اصل میں حقیقت میں جو وہ اندر سے تھا وہ باہر آ گیا. اور وہاں پر جو ہے اس کی اصلیت جو ہے سامنے آ گئی کہ اصل میں تو وہ کیا تھا کہ فرمانبردار نہیں تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اور سجدے کی بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدے کا حکم دیا گیا. اور یہ کہ یہ سجدہ جو تھا اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں تھا، یہ آدم علیہ السلام کو عزت اور تعظیم دینے کے لیے کہا گیا. یعنی سجدہ جو تھا وہ تعظیم کا تھا، عزت کے لیے تھا. اور یہ کہ گریٹنگ کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو گریٹ کرنے کے لیے تھا. اور تیسری چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ سجدہ جو تھا اس کا پرپس کیا تھا بیسیکلی کہ آدم علیہ السلام جو ہیں یعنی انسان جو ہے اس کی فوقیت اور برتری جو ہے باقی مخلوقات پر جو ہے واضح کر دی جائے. اور یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر برتری دی، فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا. تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی سجدے کا حکم جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ انسانوں کو جو ہے باقی تمام مخلوقات پر جو ہے وہ برتری اور فوقیت دی گئی. اور ایک بات جو بہت یاد رکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی سجدہ جو ہے بیسیکلی ہمیں کیا کہا گیا کہ سجدہ جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ عبادت میں سے ہے. اور کیا ہے کہ کسی اور مخلوق کو جو ہے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ایون کہ یعنی کیا ہے کہ تعظیم کے لیے، کسی کو عزت دینے کے لیے بھی، تعظیم کے لیے بھی ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور اب اس کے بعد کیا ہے کہ یعنی یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بتا دیا اور ابلیس کا بتا دیا. اور وہیں سے ہمیں پتہ ہے کہ جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے بعد اس کو وہاں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا اور اس کو وہاں سے نکال دیا، دھتکار دیا. اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ جو ہے جہاں سے ابلیس کی، شیطان کی، آدم علیہ السلام اور آگے سے اس کی اولاد کے ساتھ دشمنی جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اور کیا ہے کہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ہمیں بار بار اور جگہوں پہ بھی کہا گیا کہ
شیطان جو ہے تم انسانوں کا دشمن ہے تو تم اس کو دوست نہ بناؤ. یعنی شیطان جو ہے ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور انسان جو ہے شیطان کی باتوں میں، اس کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ وہ خود بھی نافرمان تھا اور خود بھی وہ جہنم میں جانے والا ہے، اور اپنی دشمنی کی بنا پر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کو بھی وہ اپنے ساتھ جہنم ہی میں لے کر جائے. یعنی اس کی دشمنی کی انتہا دیکھیں کہ اسے خود پتا ہے کہ وہ نافرمانی کی بنا پر جہنم میں جانے والا ہے، تو اب کیا چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ جہنم ہی میں جائیں. اور انسان جو ہے ایون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا کہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے. کھلم کھلا مین کہ ہمیں جو ہے نا اتنا سا بھی ٹینی سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر اگر نافرمانی کا کچھ اور غلط کام کر رہے ہیں. اور نافرمانی ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں کون اکساتا ہے؟ شیطان اکساتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر ہم جیسے ہی دوسری طرف جائیں گے اٹ مینس کہ ہم شیطان کی طرف جا رہے ہیں، ہم شیطان کی بات سن رہے ہیں. اور شیطان کی بات سن کر ڈیفینیٹلی ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کا کہا مانیں گے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں جانے والے ہیں، سزا ملنے والی ہے. اور اسی لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افتتخذونہ، کیا تم پھر بناتے ہو اس کو یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں بہت واضح ہو گئیں، ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی. اس کے باوجود کیا ہے کہ تم جو ہو مجھے چھوڑ کر جو ہے شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو. اور حالانکہ ہے کیا کہ یہ دونوں کیا ہیں کہ تمہارے دشمن ہیں، کھلم کھلا دشمن ہے. اب کیا ہے کہ یعنی جو بھی شخص ایسا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بئس للظالمین بدلا، کہ یہ تو جو ہے نا بہت ہی برا، انتہائی جسے کہہ لیں کہ برا ایکسچینج ہے. یہ بدلا جو ہے نا بیسیکلی یعنی بدلنا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز کو چھوڑ کر اس کو یعنی ریپلیس کرتے ہیں، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو لے آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ سبسٹیٹیوٹ کرنا، ایکسچینج کرنا، ریپلیس کرنا. تو یہ بھی کیا ہے کہ کتنا برا بدل ہے کہ انسان اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر جو ہے شیطان کی دوستی بدلے میں لے لے. اللہ کو دوستی، اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کی بجائے جو ہے شیطان کے ساتھ دوستی کر لے. یہ جو ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے نا کہ اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی لینا، یہ کیا ہے؟ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، یعنی یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ایسا کرنے والا کون ہے؟ ظالم ہے. اور وہ ظلم کسی اور پر نہیں کرتا، اپنے ہی نفس پر، اپنی ہی جان پر زیادتی کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر جو ہے شیطان کی دوستی کو لیتا ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ انتہائی جو ہے برا سبسٹیٹیوٹ ہے. شیطان کی دوستی جو ہے انتہائی برا جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ ہے. اور اب یہ چیز بھی کہ جیسے کہ جو ہے شیطان کے بارے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو ہے جیسے کہ ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے، اور وہاں سے یہ کیا کرتا ہے کہ مختلف جو اس کے چیلے ہیں بیسیکلی، جو اس کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں، ان کو یہ بھیجتا ہے ہر روز جو ہے، یہ ان کو بیسیکلی ایک مہم پہ بھیجتا ہے. اور ان کی مہم کیا ہوتی ہے کہ انسانوں کو بہکانا، ان کو گناہ کی طرف جو ہے لے کر آنا، اور یہ کہ لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا کرنا. تو اب کیا ہے کہ یعنی شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اپنے چیلوں کو ہر روز بھیجتا ہے، اور شام کو وہ چیلے آ کر جو ہے ابلیس کو رپورٹ بھی دیتے ہیں، سارا اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، کون کون سے انسانوں کو ہم بہکانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان سے ہم نے کیا کیا غلط کام جو ہے وہ کروا لیے. تو کیا ہے کہ جب ابلیس کو سارے اس کے چیلے جو ہیں رپورٹ دیتے ہیں، تو ایک یعنی بتاتا ہے کہ اچھا میں نے یہ کیا، تو شیطان ابلیس سن کر کہتا ہے کہ اچھا تم نے تو کچھ خاص نہیں کیا.
اس کے بعد دوسرا بتاتا ہے، تیسرا بتاتا ہے. اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آج میں جو ہے ایک شوہر اور بیوی کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو میں نے تب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ ان کے بیچ میں میں نے جو ہے وہ فساد نہیں ڈلوا دیا، یعنی دونوں کی جب تک میں نے لڑائی نہیں کروا دی تب تک میں ان کو بہکانے سے باز نہیں آیا. تو یہ سن کر شیطان جو ہے نا بہت خوش ہوتا ہے، ابلیس جو ہے بہت خوش ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور خوب اس اپنے چیلے کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ واو ویل ڈن، یعنی تم نے سب سے بہترین کام جو ہے تم نے کیا. اور یہ دیکھیں یعنی اس کی دشمنی کی انتہا دیکھیں کہ کتنی گہرائی تک سوچتا ہے. ہی نوز کہ اگر جو ہے شوہر اور بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اگر ان کی آپس میں پیار محبت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ گھر کا ماحول خراب ہوگا. اور گھر میں ان کے بچے ہیں، اور بچے اگر اچھے ماحول میں پرورش نہیں پائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اچھے انسان نہیں بنیں گے. اور کیا ہے کہ جب ایک گھر کا ماحول خراب ہوگا، دوسرے گھر کا ماحول خراب ہوگا، تیسرے گھر کا ماحول خراب ہوگا، تو ایونچولی پوری سوسائٹی جو ہے وہ فتنے اور فساد کا شکار ہو جائے گی. تو کہاں سے دیکھیں اس کی سوچ دیکھیں اور جسٹ ریئلائز کریں اس کی ہمارے ساتھ دشمنی کہ کہاں سے جڑ سے ہمیں جا کر پکڑ رہا ہے، کہ ایسی جگہ سے وہ پکڑتا ہے کہ اچھا یہاں پہ اگر میں پرابلم کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا اٹ مینس کہ بڑی کامیابی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جہاں پر ماں باپ کی آپس میں نہیں بنتی، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، تو وہاں پر بچوں میں بہت ساری غلط قسم کی عادتیں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور بہت نیگیٹو تھنکنگ بھی جو ہے ان بچوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں کا اثر جو ہے پھر سوسائٹی کے لیول تک بھی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو اب یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ خواتین اس معاملے میں تھوڑی سی ذرا زیادہ ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جو ہے یعنی بحث و مباحثہ کرنا، آرگیومنٹس کرنا، اور یہ کہ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کر جو ہے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا. تو انشاءاللہ اب کیا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ اسپیشلی یعنی خاص طور پر دیکھیں شیطان کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ اچھا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، یہ بات اس کے لیے فیوریٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. تو انشاءاللہ جب بھی کہیں پر بھی تھوڑی سی بھی بات جو ہے وہ لگے کہ اچھا جو ہے تھوڑی آگے جا رہی ہے بات نکلتے نکلتے، تو وہیں پر اپنے آپ کو یہ بات ضرور یاد کروائیں کہ ابھی فی الحال جو ہے میں صرف اور صرف ابلیس کو خوش کرنے کا باعث بن رہی ہوں. دیٹس اٹ. ہوپ فلی انشاءاللہ یہ چیز جو ہے ہمیں کافی ہیلپ فل ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بہت بگننگ میں جو ہے جیسے ہی جھگڑے کی شروعات ہونے لگے تو بجائے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آئے، یعنی ہوتا ہے نا ڈفرنٹ ڈفرنٹ وسوسے ایسے ادھر سے لا کر خیال جو ہے شوہر کے بارے میں ڈالے گا. حالانکہ ایکچولی یقین کریں کہ ہم خواتین ہی ہوتی ہیں کہ جب اس کے بعد بات صحیح ہو جاتی ہے یعنی معاملات درست ہو جاتے ہیں تو ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا واقعی میں شوہر بیچارے کی تو سوچ وہاں تک گئی بھی نہیں جہاں تک ہم نے خود ہی تانے بانے بن کر جو ہے اپنی سوچ کو جو ہے وہ پہنچا لیا. اور وہ سارا کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے کہ اپنی حد تک جو ہے بہت محتاط رہیں گے تاکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ خوش نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کی بات ہوئی، تو یہ دیکھیں کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کس قدر بڑی اور کتنی عظیم ہے. اور یہاں پر جو ہے نا دیکھیں یہ سوال ہے کہ انسان سوچے تو صحیح کہ ہم کتنی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ آنر دیتے ہیں کہ ہم اس کے دوست بن سکتے ہیں. ہم چاہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی اختیار کر سکتے ہیں، اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا دنیا میں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا بڑے بڑے لوگوں سے یا پھر جو کہ ذرا امیر ہوں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں، تو ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو، اچھے تعلقات ہو، اور اس کے لیے وہ اچھے خاصے جسے کہہ لیں کہ پاپڑ بھی بیلتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے دوستی رکھنے کے لیے. تو جسٹ امیجن کہ یہاں پر جو ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ افتتخذون، یعنی انسان سوچے تو صحیح کہ کتنی بہترین دوستی اس کو آفر ہو رہی ہے، اور وہ ایسی دوستی کو، ایسی زبردست اتنی بڑی عظیم ہستی کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر جو ہے اپنے دشمن کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، ابلیس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ بہت ہی برا سبسٹیٹیوٹ ہے جو کہ انسان کرتا ہے۔ اور دوستی میں ہوتا کیا ہے، اب ہم جو ہے سوچیں کہ اچھا نہیں نہیں، ہم تو شیطان کے دوست نہیں ہیں، ہم تو شیطان کو اپنا دوست نہیں مانتے، ہم تو اس کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ بیسیکلی دوستی ہوتی کیا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ اچھا کون کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ساری باتیں دوستی کے بیچ میں ہی ہوتی ہیں، جہاں دوستی نہیں ہوگی تو وہاں یہ ساری باتیں بھی نہیں ہوں گی۔ تو کیا ہے کہ جیسے کہ دوستی میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک تعلق جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے، جب تک تعلق نہیں ہوگا تب تک دوستی بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دوستی کے لیے اگر آپ کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے ان کے ساتھ وقت بھی گزارنا پڑتا ہے، یعنی ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ یعنی جس سے دوستی چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہماری اس سے دوستی ہو جائے، آپ نے تعلقات قائم کر لیا، اب آپ ان کے ساتھ وقت بھی گزارنے ہیں، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوستی جو ہے یہ مینٹین رہے اور بہت اچھی اور گہری ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جہاں بہت گہری دوستی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے دوست کی پسند اور ناپسند کا بہت بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، یعنی ہم بہت اوائڈ کرتے ہیں کہ اچھا کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا دوست ناراض ہو جائے، اور ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ وہ خوش ہوگا۔ اور یہ کہ بہت ساری باتوں میں، بہت سارے معاملات، بہت سارے موقع ایسے آئیں گے جہاں پر ہم اپنی خواہش اور اپنا چاہنا یا اپنی ذات کو ہم پیچھے رکھ کر اپنے دوست کو جو ہے پریفر کر دیں گے، اپنے دوست کو اپنی ذات سے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اس موقع پر اپنے آپ کو اوپر کر دیا، اپنے دوست کو اگنور کر دیا، تو ہماری دوستی جو ہے نا خطرے میں آ جائے گی۔ اور کیا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جہاں پر دوستی ہوتی ہے تو دوست کو انسان ہر موقع پر یاد رکھتا ہے، یعنی ذرا سی خوشی کی بات ہو تو فٹافٹ دل چاہتا ہے جس سے بڑی گہری دوستی ہو جلدی سے ہم اس کو بتائیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، اور خوشی میں ہمارا دوست بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جب غم کا موقع ہوتا ہے تو ایسے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوست کو یاد رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوست اس کے ساتھ ہو، اور مشکل میں بھی اپنے دوست ہی کو یاد کرتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دوستی میں آتی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اچھا ہم، کیونکہ دوستیاں دو ہی ہیں، رستے دو ہی ہیں، آئدر ہم شیطان کے دوست ہیں یا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یا ہم فرما برداری کے رستے پر ہیں یا پھر ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تیسرا جو گرے ایریا ہے نا وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتا۔ تو کیا ہے کہ اب اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں نہیں ہم شیطان کے دوست نہیں ہیں، اٹ مینز ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کے نہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ہمارا ریلیشن، ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کس لیول کا ہے، کتنا گہرا اس کے ساتھ ہم نے تعلق رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ تعلق ہے تو کتنا ٹائم اس کے ساتھ گزارتے ہیں دوست کے ساتھ، جب تک یعنی کیا ہوتا ہے کہ دوستیاں جو ہیں اگر بیچ میں تعلقات اور رابطے نہ ہوں تو جتنی بھی گہری دوستی ہو وہ ماند پڑ جاتی ہے، وہ ویسی نہیں رہتی۔ اور اگر یعنی دوست دور بھی ہو تو جب اگر آپ کا ان سے رابطہ ہے تو دوستی جو ہے برقرار رہے گی، جیسے ہی رابطے جو ہیں منقطع ہونا شروع ہو جائیں گے یا کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو دوستی بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارا جو ہے اپنے رب کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے، یعنی بیسیکلی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا زیادہ رابطے میں رہتے ہیں۔ اور ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ملاقات جو ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کیا ہے، نماز جو ہے اس ملاقات کا بیسیکلی ذریعہ ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم
جو ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے کتنا شوق رکھتے ہیں، کتنا شوق سے اس کو ملنے جاتے ہیں، اور کتنی دیر تک یہ ملاقات جاری رہتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے بس ایک نماز ایک ڈیوٹی ہے، جلدی سے بس اس کو پورا کیا اور نماز سے نکل گئے۔ اور پھر کیا ہے کہ تیسری چیز کہ دوستی جہاں پر ہوتی ہے تو دوست کی پسند اور ناپسند، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دوست کی پسند اور ناپسند کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور ہم شیطان کو اپنا دوست نہیں مانتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا دوست مانتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کچھ ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا تو کچھ اور کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کچھ اور بڑی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پریفر کر دیتے ہیں اپنی خواہشات پر، کہ نہیں نہیں، اگر ہم نے اپنی خواہش کو جو ہے ترجیح دے دی تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہماری دوستی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر یا مشکل کے موقع پر ہم اپنے رب کو ان تمام، یعنی بیسیکلی خوشی غم تکلیف، اٹ مینس کہ ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر طرح کے حالات میں کیا ہم اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں یا کہ شیطان کو یاد رکھتے ہیں؟ اور ہوتا کیا ہے یوزلی، جیسے ہی خوشی کوئی ملتی ہے، کوئی بھی خوشی کے موقع ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ ہم اپنے رب کو یاد نہیں رکھتے۔ ہم اس وقت کس کو یاد کرتے ہیں، کس کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کے ساتھ، کیونکہ جتنی بھی سیلیبریشن ہوتی ہیں اس میں ہم بھرپور طریقے سے شیطان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو بہت خوش کر رہا ہوتا ہے، جو کہ وہ پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور ایسے ٹائم پہ، خوشی کے موقع پر اگر ہم نافرمانی کے کاموں میں انوالو ہو رہے ہیں، اٹ مینس کہ ہم نے اپنے دوست کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس خوشی کے موقع پر بھلا دیا۔ ہم نے کس کو یاد رکھا؟ شیطان کو یاد رکھا۔ اور اسی طرح یعنی ذرا سی تکلیف ملی تو شکوے شکایتیں شروع ہو گئے، تو اٹ مینس کہ ہم نے اس وقت بھی شیطانی کو یاد رکھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہم دوستی نبھا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اب یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں کہ دوستی میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ادروائز اگر یہ ساری چیزیں ہم نکال دیں تو دوستی وہاں پر ہوتی نہیں ہے۔ تو اب ہم نے یہ انالائز کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم کس کے دوست ہیں۔ صرف خالی یوں ہی خالی دماغ کے ساتھ دعویٰ نہیں کریں گے کہ نہیں نہیں ہم اللہ کے دوست ہیں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے، انالائز کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے ایکچولی حقیقت میں ہم کس کے دوست ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کے ساتھ ہیں یا کہ شیطان کے ساتھ ہم نے دوستی لگا رکھی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی یہ چیز ہمیں بہت یعنی اس چیز کو کانشیسلی دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ پسند اور ناپسند کی بات ہوئی کہ دوست کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اب یہ بھی دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، یعنی بہت اچھے سے ہمیں اس چیز کا شعور ہے، اس چیز کی سمجھ ہے کہ جب ہم جو ہے ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ بے حیائی اور غلط قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت ہم میں سے کوئی بھی باشعور مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام کرتے ہوئے جو ہے نا میرا اللہ مجھ سے نعوذ باللہ راضی ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بہت اچھے سے جان رہا ہوتا ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ اگر میں سوچوں تو میرے رب کو یہ بات پسند، یعنی قطن بھی پسند نہیں آ رہی، جس کام میں انوالو ہوں تو یہ میرے رب کو جو ہے میری یہ بات جو ہے، میرا یہ عمل جو ہے، میرا اس غلط کام میں انوالو ہونا جو ہے قطن بھی پسند نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کام کو کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹاتے۔ تو یہ چیزیں پھر کیا شو کرتی ہیں؟ یعنی اگر ہم میوزک سن رہے ہیں، ڈراماز دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، اور ان میں جو ہے جسے کہہ لیں کہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بہت آبویس ہے کہ ان چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم یہ دعویٰ کریں کہ نہیں نہیں ہم تو شیطان کے دوست نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ غیبت کرتے ہوئے، یعنی چغل خوری کرتے ہوئے، تب بھی جو ہے ہم شیطان کے ساتھ دوستی خوب خوب نبھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات اس وقت ہمیں یاد آنی چاہیے،
ان چیزوں کو، ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے بیک بائٹنگ کر رہے ہیں اٹ مینس شیطان کے ساتھ دوستی جو ہے ہماری پوری پوری چل رہی ہے. اور نماز کو بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے جو ہے خام خواہ میں ہم ڈیلے کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم کس کو راضی کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. لڑائی جھگڑوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو بھی کیا ہے کہ ہم شیطان کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم گھر سے باہر جو ہے پوری جو ہے جسے کہہ لیں زیب و زینت کے ساتھ سج سنور کر ہم باہر نکلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم شیطان کو خوش نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کو راضی رکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سراسر دھوکہ ہے. کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم جو ہے یعنی عورتوں کے لیے کیا کہا گیا کہ زینت جو ہے اس کو غیر محرموں کے سامنے جو ہے ڈسپلے نہ کیا جائے، اس کو شو آف نہ کیا جائے. تو اگر ہم یہ کر کے بھی ایسا سمجھیں کہ نہیں نہیں ہم شیطان کے دوست نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سراسر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ فضول خرچی کرتے ہوئے، بیکار میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے، صرف اپنی خواہشات پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے، بیکار چیزوں پر، گناہ پر مبنی چیزوں پر، یا یوں ہی یہ کہ اب یہ کہیں کہ اچھا چیز تو گناہ پر مبنی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم ٹو مچ جو ہے کسی ایک چیز کو لے کر اس پر بے تحاشا جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسراف میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کو راضی کرتی ہیں. اور یہ کیا شو کرتی ہیں کہ ہم جو ہے شیطان ہی کے دوست ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، یعنی کتنا برا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑ کر جو ہے ابلیس کی دوستی کو لیتا ہے. یہ بہت ہی برا سبسٹیٹیوٹ ہے، بہت ہی ایول سبسٹیٹیوٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اب اس چیز میں جو ہے ہمیں بہت بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ساری چیزیں اپنے ایک ایک عمل پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کچھ بھی جب کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی گہری ہو رہی ہے یا کہ شیطان کے ساتھ دوستی گہری ہو رہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ما اشہدتہم، نہیں میں نے حاضر کیا ان کو، یعنی جو ہے ابلیس اور اس کی جو ذریت ہے، کہ میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، یعنی ان کو گواہ نہیں بنایا، شاہد نہیں کیا. کب؟ خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے جو ہے شیطانوں کو، ابلیس کو جو ہے حاضر نہیں کیا تھا. ولا، اور نہ خلق کا پیدائش پر، انفسہم، خود ان کی. یعنی کیا ہے کہ یہ جو شیطان ابلیس اور اس کے چیلے ہیں، اس کی ذریت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب آسمان اور زمین کی تخلیق کی، ان کو پیدا کیا، اور جب خود ان جنوں کو بھی پیدا کیا، تو میں نے ابلیس کو اور اس کی ذریت کو حاضر نہیں کیا تھا وہاں پر. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے سم ٹائمز آپ کوئی کام کرنے لگیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بڑا اہم ہے اور یہ ایسا کام ہے کہ فلاں بھی جو ہے نا وہ اس وقت سامنے ہو اور اس چیز کو آبزرو کرے، دیکھے، تو وہ کون ہوتا ہے جس کو ہم بلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس اہم کام کو وہ بھی دیکھے اور ہمارے ساتھ ہو؟ جس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں جس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ کیئر نہیں کریں گے کہ اچھا وہ ابھی ہے یا نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، تو جو ہمارے نزدیک بہت اہم ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ لازم جو ہے اس موقع پہ شمولیت اختیار کریں، وہ نہیں آئیں گے تو ہم بیسیکلی سم ٹائمز پوسٹ پون کر دیتے ہیں لوگ کہ اچھا فلاں فلاں جو ہے وہ شامل ہوگا تو ہم اس ایونٹ کو یعنی رکھیں گے، ادروائز ہم نہیں رکھیں گے، ڈیلے کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ امپورٹنس کو شو کرتی ہیں، اس کی اہمیت کو شو کرتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے میری دوستی کو چھوڑ کر ابلیس کی دوستی لیتے ہو، جنوں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہو، حالانکہ یہ کون ہے کہ ان کی نزدیک، ان کی تو میرے نزدیک کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. یعنی یہ چیز کہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو، جب میں نے کائنات کو تخلیق کیا تو میں نے تو ان کو حاضر نہیں کیا تھا کہ آؤ دیکھو میں یہ جو ہے اتنی بڑی کائنات تخلیق کرنے لگا ہوں، ایک اہم جو ہے موقع ہے تو تم بھی آؤ اور وٹنس ہو جاؤ. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما، اور نہیں، کنتو، میں تھا، متخذہ، بنانے والا، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عدودا، مددگار، اور میں ایسا نہیں تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا۔ یعنی بیسیکلی اس آیت سے جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ابلیس اور اس کی ذریت جو ہے، یعنی جو شیطان ہے، جو کہ فاسق ہیں، ان کی قطعاً بھی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے کیوں شیطان کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے، جب اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دھتکارا ہوا ہے، ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تو شیطان، انسان جو ہے کیوں اتنا بیوقوف بن گیا کہ شیطان کو جو ہے وہ اتنی امپورٹنس دیتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے کیے جاتا ہے، جو وہ بتاتا ہے ویسے ہی کرتا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب آخر میں جو ایک امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں تھا کہ میں ایسے گمراہوں کو، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت جو کہ گمراہ ہیں، جو کہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو میں اپنا مددگار بناتا۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ بات تو بہت آبویس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے کائنات کی تخلیق کرنے میں، یا کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام کو کر سکتے ہیں، اور جس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے کا ارادہ فرمائے تو اس کے لیے جسٹ کن کہتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی ہر قسم کے مددگار سے، ہر قسم کی مدد سے کیا ہے، بالکل پاک اور بلند ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو جو ہے مختلف ٹاسک دے رکھے ہیں، مختلف کام ہیں جو کہ فرشتے سر انجام دیتے ہیں، تو ایسا کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کام ہے اگر کوئی اور مخلوق کرتی ہے تو اٹ مینس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مدد کر رہے ہیں یا اس کے مددگار ہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جب کسی کو کوئی کام دیتا ہے، کوئی ذمہ داری دیتا ہے، کوئی ٹاسک دیتا ہے، تو یہ اس مخلوق کے لیے بیسیکلی بہت ہی آنر کی بات ہوتی ہے، اس کی بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دینے والی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کوئی کام جو ہے وہ دے دیا سر انجام دینے کے لیے۔ جیسے کہ فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے مختلف کاموں کو جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور اب ہمارے لیے اس میں جو لرننگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسا نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا۔ تو اب ہمارے لیے بیسیکلی اس میں جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی جو لوگ گمراہ ہیں، جن کے بارے میں ہمیں بہت آبویس پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا مددگار جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے، اپنا سپورٹر جو ہے نہیں بنانا چاہیے۔ مددگار اور سپورٹر مینس کیا کہ جیسے سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کی مدد کس طرح سے لیتے ہیں کہ مشورہ لیتے ہیں کہ اچھا بتائیں ہم یہ کرنے لگے ہیں، کیا کریں، کیسے کرنا چاہیے، کس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے معاملات میں بیسیکلی کیا ہے کہ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت آبویس پتہ چلتا ہے کہ وہ درست اور سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں سے جو ہے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے، ان کو اپنا مددگار اور سپورٹر جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ ہوگا کیا کہ جب آپ گمراہوں سے مشورہ لیں گے تو ان کے مشورے جو ہیں وہ گمراہی پر ہی مبنی ہوں گے، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں، تو آپ کو بھی وہ ڈیفینیٹلی کیا ہے، گمراہی پر مبنی ہی مشورے دیں گے۔ مثلا جیسے کیا ہے کہ شادی کے موقع پر اگر آپ کسی مصرف سے مشورہ لیں گے جو کہ خود بہت زیادہ اسراف میں ملوث رہتا ہے، بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ فضول خرچ ہے، تو ایسے شخص سے اگر آپ شادی کے موقع پر مشورہ لیں گے کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ڈیفینیٹلی ایسا مصرف انسان آپ کو اسراف ہی پر مبنی جو ہے وہ مشورے دے گا، وہ آپ کو فضول خرچی ہی کے مشورے دے گا۔ اور اسی طرح ریاکار سے اگر آپ مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو ریاکاری ہی کا مشورہ دے گا۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو کہ بے حیائی میں انوالو ہے
اس سے مشورہ لیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ بے حیائی پر مبنی ہی مشورے دے گا، اور اگر آپ کسی سادہ سے انسان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو سادگی ہی کا مشورہ دے گا۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ یہ بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے جب بھی کسی سے کوئی مشورہ لیں یا کوئی ہمیں کسی بھی معاملے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے تو کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ شخص کیسا ہے، کہیں خود تو وہ اصل راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ وہ ہمیں بھی جو ہے اصل راستے سے ہٹا دینے کا جو ہے وہ موجب بن جائے گا نا۔ اور پھر کیا ہے، اس سے نیکسٹ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ، اور جس دن یقولو وہ فرمائے گا، نادو پکارو، بلاؤ، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین جن کو، زعمتم تم گمان کرتے تھے، فدعوہم پھر وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا پس وہ کچھ جواب نہیں دیں گے، لہم ان کو، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان، موبقہ ہلاکت کی جگہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو تم میرا شریک بناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں، تو اب ان شریکوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے جو ہے مدد کریں، لیکن ہوگا کیا کہ قیامت کے روز جتنے بھی جھوٹے معبود اور شرکا ہیں وہ بیسیکلی جو ہے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور کیا ہے کہ ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، اور ان کے درمیان کیا ہے، ایک ہلاکت کی جگہ ہوگی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یعنی وہ بہت سارے لوگ ایک تو یعنی خاص کانٹیکسٹ کیا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبود بنا لیتے ہیں، کہ ان پہ وہ بڑا گمان کرتے تھے کہ اچھا یہ دنیا میں بھی ہمارے بڑے مددگار ہیں اور یہ کہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے، لیکن کیا ہوا کہ قیامت کے روز جو ہے ان سے کہا جائے گا کہ اب ان شرکا کو، وہ جو تم میرے شریک بناتے تھے جن کو، ان کو پکارو، لیکن کیا ہوگا کہ وہ ان کو قطعاً بھی کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ پیچھے بھی بات ہوئی کہ شیطان کی دوستی کی، شیطان کی دوستی، اور ایک طرف کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی۔ اب اس میں بھی جو ہے نا ہمیں یعنی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کے ساتھ جو کوئی دوستی کرتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے کام نہیں آنے والا، شیطان جو ہے انسان کے قطن بھی کام نہیں آنے والا۔ اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے روز جو ہے سارے فیصلے کر دیے جائیں گے، یعنی جو جنتی ہیں ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو جب فیصلے کر دیے جائیں گے تب جو ہے شیطان کیا کہے گا کہ دیکھا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی اچھے اور نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی، گناہ کرو گے تو جہنم ملے گی، یہ وہ وعدہ تھا جو کہ آج سچا ثابت ہو گیا، اور جو میں تم سے وعدے کرتا تھا، یعنی دنیا میں جب بھی شیطان جو ہے انسانوں کو پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے، تو وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہونے لگا، خیر ہے، بچت ہو جائے گی، کچھ غلط نہیں ہے، تو تمہیں جو ہے کوئی نقصان نہیں ہونے لگا، تو وہ سارے کے سارے وعدے کیا تھے، اس کے جھوٹے نکلے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، ایک چور جب چوری کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، تبھی تو وہ چوری کرنے کی طرف جاتا ہے کہ کر لو چوری، نہیں نہیں تم بڑے ماہر ہو، تم پکڑے نہیں جانے والے، اور یہ کہ جو ہے نا یعنی سب ٹھیک رہے گا، کر لو چوری، اچھا موقع ہے، جانے دو، مت جانے دو ہاتھ سے، یعنی کیا ہے کہ تم بڑے ماہر ہو، بچ جاؤ گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ملنے لگا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے، جھوٹا وعدہ ہے کہ تمہیں غلط کام کر لو، تمہیں نقصان نہیں ملنے لگا۔ یہ شیطان کا وہ جھوٹا وعدہ ہے جو کہ وہ اس دنیا میں کرتا ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ آخرت کا بھی جھوٹا وعدہ دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، نو پرابلم، ہم جیسے چاہیں جو مرضی چاہیں کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور یہ کہ آخرت میں جو ہے تمہیں جنت ہی ملے گی، یعنی تم گناہ کرتے جاؤ، نو بگ ڈیل، آخر میں تمہیں جنت ہی ملنے لگی ہے۔ تو یہ سارے اس کے جھوٹے وعدے ہیں جو کہ اس دنیا میں کرتا ہے، لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا کہ وہ خود اقرار کرے گا کہ جو اللہ تم سے وعدے کرتا تھا وہ تو سچے نکلے،
جو میں تم سے وعدے کرتا رہا وہ سارے کے سارے جھوٹے نکلے اور میں نے اس کے خلاف کیا. اور پھر کیا کہے گا کہ یعنی ہے کیا کہ اب مجھے الزام مت دو کہ اچھا جو ہے میں نے تمہیں جو ہے غلط کام کرایا، بلکہ تھا کیا کہ میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں تم سے زبردستی غلط کام نہیں کراتا تھا. إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، بس یہ کہ میں نے تمہیں انوائٹ کیا، بلایا غلط کام کی طرف. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم نے میری بات مان لی. دیٹس اٹ، میں نے زبردستی تم سے غلط کام نہیں کرائے. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے مت ملامت کرو. یہ شیطان جو ہے قیامت کے روز کہے گا کہ اب مجھے مت ملامت کرو بلکہ اپنے نفسوں ہی کو ملامت کرو. اور ہے کیا حقیقت میں؟ ما انا بمصرخکم، کہ میں اب تمہارے کام نہیں آنے والا. وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میرے کام. یعنی اب تم جہنم میں جا رہے ہو تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب تم جہنم ہی میں جاؤ گے. اور یہ کہ وما انتم بمصرخی، میں بھی جہنم میں جانے والا ہوں اور تم بھی میری کوئی مدد آج نہیں کر سکتے، تم بھی آج مجھے نہیں بچا سکتے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہاں پر ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل یعنی جسے کہہ لیں کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے گا. اور جتنی آج ہم اس کے پیچھے لگ لگ کر اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں تو وہ قطعاً بھی اپنی دوستی کو نبھانے والا نہیں ہے، اس دنیا میں بھی نہیں نبھاتا، اور یہ کہ آخرت میں بھی وہ نہیں نبھائے گا، اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ بہت ہی برا ہوگا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دوستی کرنے کے لیے بیسیکلی اگر ہم کہیں کہ اچھا یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی کہ دوستی کے لیے یہ چاہیے، تو اس کے لیے یعنی ہمیں بہت کچھ نہیں کرنا پڑے گا. صرف دو خوبیاں ہیں کہ جو شخص بھی دو خوبیوں کو اپنا لے، ایمان لے آئے اور تقوی کی خوبی. ایمان اور تقوی کی خوبی اگر ان دو خوبیوں کو اپنا لیں تو یقین کریں کہ سارے کام کرنے جو ہیں بہت آسان ہو جائیں گے. اور انسان کیا ہے کہ شیطان کے بہکاوے سے، اس کے دھوکے سے جو ہے وہ نکل آئے گا. لیکن دو چیزیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کے لیے کیا چاہیے کہ دو چیزیں چاہیے، ایمان اور تقوی. اور یہ چیز بھی ہم پر بہت واضح ہوگی کہ اگر ہم شیطان سے دوستی کرتے بھی ہیں تو یہ دوستی نہ تو دنیا میں کام آئے گی اور نہ ہی آخرت میں کام آئے گی. اور جبکہ اگر ہم ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی، اور یہ دوستی کیا ہے، بہت کام آنے والی ہے. جیسے کہ سورہ یونس میں کیا آتا ہے کہ الا، یعنی یہ بات اچھے سے سن لو، اچھے سے ذہن نشین کر لو. الا، سن لو، خبردار. ان اولیاء اللہ، کہ بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دوست ہوں گے ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر دوستی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اس دنیا میں بھی خوف اور غم سے جو ہے بچا کر رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے خوف اور غم سے جو ہے وہ بچا کر رکھیں گے. اور یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، وہی بات بار بار آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی بہت ہی عظیم ہے. یقین کریں کہ بہت بہت بڑی ہستی ہے. اس کے باوجود بھی کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں کو کس قدر عزت اور جسے کہہ لیں کہ عزت اور مقام بخشتے ہیں، کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، کہ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس شخص کو یاد کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں اور ہمارا رب بھی ہمارا ذکر کرے، وہ بھی ہمارا تذکرہ کرے. اور سبحان اللہ، اگر ہم دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دل میں ہمیں یاد کرتے ہیں، اور اگر ہم مجلس میں یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. یعنی دنیا میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اگر پتا چلے کہ فلاں بڑا شخص جو ہے وہ تمہارا ذکر کر رہا تھا،
تو انسان بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ واؤ فلاں بڑا بڑا عہدیدار جو ہے وہ میرا سب کے سامنے ذکر کر رہا تھا، یا یہ کہ وہ میرا نام لے رہا تھا، تو ہم جو ہے نا اتنی سی بات پہ، یعنی ہم چھوٹی سی بات پر جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے. یہ بہت بہت آنر کی بات ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ انسان جب ایک بالشت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو بالشت، ایک ہاتھ جو اس کی طرف جاتے ہیں. یعنی ایک بالشت اگر انسان اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہے. اگر انسان ایک ہاتھ قریب جائے گا تو دو ہاتھ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قریب ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان جو ہے اپنے رب کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ایک بہترین، جسے کہہ لیں کہ گولڈن چانس، گولڈن اپرچونٹی ہے ایک بہت ہی بڑی ہستی کی طرف سے، جو سے کہہ لیں کہ جو کہ خود ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ آؤ اور میرے ساتھ دوستی کر لو. تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ اپنے رب کا دوست بن جائے. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اس معاملے میں ہم نے بہت بہت کیئرفل رہنا ہے. اور جیسے کہ ہمیں اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان جتنی چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں قطعاً بھی کام نہیں آنے لگی. اور یہاں پر جو ہے کہ جیسے کہ شرکاء کی بات ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جن جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا تو ان کے اور ان کے جو شریک ٹھہراتے تھے اور وہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بنا دیں گے؟ موبقہ. اب موبقہ جو ہے نا بیسیکلی یہ ایسی جگہ ہے جو کہ چاروں طرف سے تباہی کے ساتھ گھری ہوئی ہے. یعنی چاروں طرف اس کے تباہی ہی تباہی ہے. آپ رائٹ جائیں تباہی ہوگی، لیفٹ جائیں تباہی ہوگی، آگے جائیں تباہی ملے گی، پیچھے جائیں گے تباہی ہی ملے گی. یعنی چاروں طرف سے یہ جگہ کیسی ہے؟ جو کہ تباہی سے گھری ہوئی ہے. اور یہ تباہی کی جگہ جو ہے یہ کہاں پر ہوگی؟ مشرکین کے بیچ میں اور ان کے جھوٹے معبودوں کے بیچ میں. اور یہ جو بینہم ہے اس کو بیسیکلی جو ہے دو طرح سے سمجھا گیا ہے. ایک تو کیا کہ یہ جو تباہی کی جگہ ہے یہ کہاں پر ہوگی؟ یہ جو ہے بیسیکلی یعنی بینہم کہ یہ تباہی کی جگہ مشرکین اور جھوٹے معبودوں کے بیچ میں ہے. اٹ مینس کہ یہ دونوں اس میں کٹھے ہوں گے. یعنی جو معبود ہیں، جھوٹے معبود ہیں، اور جو مشرکین ہیں جو ان کو پوجتے رہے، وہ دونوں کیا ہوں گے؟ اس موبق میں، اس تباہی کی جگہ میں اکٹھے ہوں گے. بیسیکلی شیئر کریں گے. وہ جو ڈسٹرکشن والی پلیس ہے اس کو جو ہے وہ شیئر کریں گے، دونوں کے لیے اکٹھی ہوگی. اور سیکنڈ میننگ جو ہے ڈیوائڈر کے بھی آتے ہیں کہ جو شرکاء ہیں اور جو مشرکین ہیں، یعنی جو شرکاء ہیں اور جو مشرکین ہیں ان کو جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. اور ڈویژن کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ موبق کے ذریعے سے. یہ جو تباہی کی جگہ ہے اس کے ذریعے سے جو ہے مشرکین کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو الگ کر دیا جائے گا، ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اور پھر کیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ورعا، اور دیکھیں گے المجرمون مجرم یعنی گناہگار النار دوزخ کو، فظنوا پس وہ یقین کر لیں گے انہم کہ وہ مواقعوہا کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، ولم یجدو اور نہ وہ پائیں گے عنہا اس سے مصرفا کوئی پھرنے کی جگہ. اب کیا ہے کہ جو ہے جب مجرم جو ہیں ان کو دوزخ جو ہے وہ دکھا دی جائے گی. یعنی ابھی دوزخ میں ڈالا نہیں جائے گا بلکہ کیا ہے دوزخ جو ہے ان کو دکھا دی جائے گی. اور کیا ہے کہ یعنی جب وہ دوزخ کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ان کو یعنی پورا اس وقت یقین ہوگا کہ اب وہ لازم اس میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں. اور یہ کہ اب یہاں سے جو ہے فرار ان کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اور کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی کہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہی جو ہے
ان کو جہنم دکھا دی جائے گی تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جسے کہہ لیں کہ ایک تو جب ان کو عذاب ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، لیکن جب آپ وہ جسے کہہ لیں کہ ایک اس کو پہلے سے دکھا دیتے ہیں، سزا جو ہے پہلے سے دکھا دیں تو اس کا خوف جو ہے طاری ہو جاتا ہے، اور جب انسان جو ہے اس بری سزا کو ملنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ وہ شدت جو ہے نا اس کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کو سزا بیچ میں جہنم کے بیچ میں جا کر جو ملنی ہے سو ملنی ہے، اس کو اور زیادہ جسے کہہ لیں کہ انٹینسیفائی کر دیا جائے گا، اس کی شدت جو ہے نا اس کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ کیسے؟ کہ ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہی جو ہے جہنم جو ہے ان کو دکھا دی جائے گی۔ اور اب یہاں پر جو ہے نا یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ فلم یستجیب لہم، کہ جتنے بھی یعنی کیا ہے کہ جو شرکاء ہیں اور جو مشرکین ہیں ان کو آپس میں سیپریٹ کر دیا جائے گا، اور وہ قطعاً بھی ایک دوسرے کے کام جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی یہ جو جتنے بھی بیسیکلی تعلقات یا جسے کہہ لیں کہ جتنے بھی ریلیشنز جو کہ نافرمانی کی بنیاد پر ہوں گے، یعنی دنیا میں دوستیاں اگر انسان کی ان کی بنیاد جو ہے وہ نافرمانی ہے تو ایسی دوستیاں جو ہے نا بہت ہی ناپائیدار ہوتی ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ جیسے کہ دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر سم ٹائم دوستی کی بنیاد اگر اچھی نہ ہو تو وہ دوستی زیادہ دیر تک رہتی نہیں ہے، اور اکثر وہ دوستیاں یا وہ کٹ جو کہ گناہ کے لیے ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا آگے جا کے اس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، کبھی بھی وہ قائم نہیں رہتا۔ اور یہ کہ ایسا دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ دنیا میں وہ لوگ جو کہ آپس میں بڑی ان کی محبتیں تھیں اور بڑی آپس میں گہری دوستیاں تھیں اور بڑا ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، لیکن دوستیاں کیا تھیں؟ نافرمانی ان کی بنیاد تھی۔ تو ایسے میں کیا ہوگا کہ آخرت میں جا کر جو ہے وہی دوست جو ہیں ایک دوسرے کو کوسیں گے، ایک دوسرے کو جو ہے لعنت کریں گے، اور اپنے آپ پر بڑے وہ جسے کہہ لیں کہ حسرت کریں گے کہ ہائے ہم نے ان کی دوستی کیوں کی۔ جیسے کہ دنیا میں بھی دیکھیں مثلا دو بچے ہیں، دونوں ہی بڑے نوٹی ہوتے ہیں، آپس میں خوب گہری دوستی ہوتی ہے، بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ اب جب وہ مل کر کوئی شرارت کرتے ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور مل کر پلان کر رہے ہیں اور کچھ غلط کام کریں گے، اور اگر تو کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، لیکن اگر اس شرارت کو کرتے ہوئے جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں تو فوراً کہاں وہ بڑی گہری دوستی تھی، جیسے ہی پکڑے گئے اور اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، تو ساتھ ہی جو ہے وہ بلیم کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں نہیں میں تو ایسے نہیں تھا، اس نے مجھے ایسے کہا تھا۔ یعنی یہ چیزیں ہم ڈیلی روٹین میں آبزرو کرتے ہیں کہ کہاں بچے آپس میں بڑی دوستی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، غلط کام کٹھے مل کر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی وہ ساری دوستی ہوا میں چلی جاتی ہے، پھر وہ کہاں دوستی اور کہاں وہ پیار محبت سارے کا سارا جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایسی دوستی جس کی بنیاد جو ہے تقوی سے ہٹ کر ہے، فرما برداری سے ہٹ کر ہے، اور وہ دوستی جو ہے گناہ کے لیے ہے، نافرمانی کے لیے ہے، اور یعنی ان تمام غلط چیزوں کے لیے ہے، تو قیامت کے روز بھی کیا ہوگا کہ آپس میں تعلقات جو ہیں بالکل کٹ جائیں گے۔ اور جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی کیا آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے گروہ در گروہ جو ہیں لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، تو ایک گروہ کو جب ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا کہ دوسرا گروہ جو ہے اس پر لعنت بھیجے گا۔ کلما دخلت امتن، کہ جب ایک امت کو ایک گروہ کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، لعنت اختہا، اپنی بہن پر وہ یعنی لعنت ملامت کرے گی۔ کیسے اپنی بہن کیوں کہا گیا، دوسرے گروہ کو بہن کیوں کہ دنیا میں یہ ساتھ ساتھ تھے، ایک جیسے کام تھے، اور دوستی کیا تھی؟ غلط کاموں پر تھی ان کی۔ تو یعنی کیا تھا کہ دنیا میں تو ساتھ ساتھ تھے، اور اب کیا ہے جیسے ہی جہنم میں کٹھے گئے تو ایک دوسرے کو وہ لعنت کر رہے ہیں۔
اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ سورہ احزاب میں بھی کیا آتا ہے کہ جب یعنی قیامت میں کیا ہوگا کہ جن کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جن کے ساتھ دوستیاں تھیں، جن کو اپنا بڑا مانتے رہے، تو جب سزا ملنے کا ٹائم آئے گا تو ایسے میں کیا ہوگا، کیا کہیں گے کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ اے اللہ ان کو جو ہے یعنی جن کے ساتھ ہم مل کر غلط کام کرتے تھے نا، اب وہ ایک جو ہے دوسرے کے لیے کہے گا کہ اے اللہ اس کو جو ہے میرے سے ڈبل عذاب دیں، اور کیا ہے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر جو ہے لعنت کرے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر آپ لعنت کریں، لعنت بھی کیسی، بہت بڑی۔ تو یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ دوستیاں جو ہے نا بیسیکلی صرف اور صرف کیا ہے کہ جو اس پر مبنی ہوں گی، جو تقوی پر مبنی ہوں گی، وہ دنیا میں بھی قائم رہیں گی، دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ جیسے کہ سورہ زخرف میں بھی کیا آتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جو بڑے گہرے دوست ہیں دنیا میں وہ اس دن کیا ہوں گے، آخرت کے دن عدو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی متقین جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ساری چیزیں بیسیکلی یہاں پر جو بات دوستی سے شروع ہوئی تو یہاں پر یہ ساری باتیں بہت واضح کر دی گئیں کہ انسان کو کس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، کس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اور کون اس کا دوست ہے، کون اس کا خیر خواہ ہے، اور کون اس کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں، بہت واضح کر دی گئیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسی دوستیاں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ کام نہیں آنے والی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور بے شک، صرفنا، ہر طرح سے ہم نے بیان کی، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح سے ہر طرح کی مثال جو ہے اس قرآن میں جو ہے وہ بیان کر دی۔ یعنی کیا ہے کہ وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا کہ ایک بات کو ایک بار بتایا ہو اور بس ایک ہی طریقے سے بتایا ہو۔ ایک ہی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف اینگلز کے ساتھ، مختلف اگزامپلز کے ساتھ، یعنی ہر طرح سے بات کو جو ہے وہ واضح کیا اور کلیئر کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ جو ہے انسان جو ہے اچھے سے صحیح کو سمجھ سکے اور غلط سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یعنی اتنا طرح طرح سے ہر چیز بیان کرنے کے باوجود بھی ہے کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس کے باوجود بھی انسان جو ہے سب چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے، جھگڑالو ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت کلیئر کر دی، لیکن انسان پھر بھی کیا ہے، بہت ہی آرگیومنٹ کرتا ہے، بہت ہی آرگیو کرتا ہے۔ اور یہ جو اکثر شیء ہے کہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی کس طرح سے، یعنی ایک تو یہ کہ انسان جو ہے باقی تمام مخلوقات سے اگر موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو انسان جو ہے باقی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ اکثر شعین کہ انسان جو ہے یعنی بہت کم معاملات ایسے ہیں جس میں کہ انسان جھگڑا نہیں کرے گا، بحث و مباحثہ نہیں کرے گا، زیادہ تر میجورٹی معاملات ایسی ہوگی جس میں کہ انسان جو ہے جھگڑے میں پڑ جاتا ہے اور بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا رویہ اس معاملے میں بڑا بہترین تھا۔ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے تو وہ خوشی بخوشی جو ہے ان احکامات کو قبول کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے تھے۔ جبکہ آج اگر ہم دیکھیں کہ ایون کہ مسلمان ہو کر بھی جو ہے یعنی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی قانون دیے ہیں، جو بھی لاز ہیں، جو رولز ہیں، جو کچھ بھی احکامات ہیں، ان پر طرح طرح سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت ساری چیزوں کے اچھا ایسے ہے تو ایسے کیوں نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا، اچھا عورتوں کو آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے، ہاف کیوں دیا جاتا ہے، مردوں کو دو پورے کیوں، یعنی یہ ساری کیا ہے، کرٹیسزم ہے کہ جھگڑا کرتا ہے انسان، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ
جو صحیح رویہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ یعنی ایکسیپٹنگ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ جب یعنی ایک بار جب انسان نے اپنے رب کو رب مان لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے تمام احکامات کو وہ خوشی خوشی سے ماننے والا، نہ کہ یہ کہ ان کو کرٹیسائز کرنے والا اور ان پر جو ہے وہ بحث و مباحثے کرنے والا ہو۔ اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما، اور نہیں، منع کیا الناسا لوگوں کو، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں، اذ جب جاءہم آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت، ویستغفروا اور وہ بخشش مانگے ربہم اپنے پروردگار سے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم آئے ان پر سنت الاولین پہلوں کا طریقہ، او یا یأتیہم آ جائے ان پر العذاب عذاب قبلا سامنے سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کھول کھول کر ہر طرح سے بیان کرنے کے باوجود جب ہدایت انسانوں کے پاس آ گئی تو ایسی کون سی چیز ہے کہ جس نے انسان کو ہدایت سے دور کر دیا اور وہ ہدایت کو اپنا نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا؟ وہ کون سی ریزن ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کر رہا اور اپنے رب سے جو ہے بخشش نہیں مانگ رہا؟ تو اس کی ریزن کیا بتائی جا رہی ہے؟ یعنی ہدایت سے دور رہنے کی اور استغفار نہ کرنے کی، یعنی پچھلی غلط کاموں پر توبہ نہ کرنے کی ریزن کیا نظر آ رہی ہے؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، کہ آ جائے ان پر پچھلوں کا رویہ۔ یعنی بیسیکلی جیسے کہتے ہیں نا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو یہ لوگ بھی اگر ہدایت بہت واضح ہونے کے باوجود، ہدایت ان کے پاس پہنچ گئی قرآن کی صورت میں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن کو نہیں لیتا، قرآن کو قبول نہیں کر رہا، اس ہدایت کو نہیں لیتا، تو ریزن کیا ہے؟ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یعنی پہلے بھی کیا تھا کہ یعنی رسول بھیجے گئے اور لوگوں نے کیا کہا کہ اس رسول کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اچھا اگر ہم پر عذاب آنا ہے تو آ جائے، اگر ہم پر تباہی آنی ہے، عذاب آنا ہے تو آ جائے، لیٹس سی، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا عذاب ہم پر آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہی وہ رویہ ہے جو کہ آج بھی لوگوں کو، یعنی تاریخ میں ایسا ہوا کہ جب رسول آئے تو لوگوں نے رسول کو جھٹلایا اور مانا نہیں، اور آگے سے ڈیمانڈ کی کہ جو عذاب لے کر آنا ہے وہ لے آؤ، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ اس عذاب کو لے آؤ۔ تو آج بھی اگر انسان، جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے، ڈزنٹ مین کہ اچھا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہیں، پتہ بہت اچھے سے ہے، ہدایت بالکل واضح اور کلیئر ہے کیا کہ ان کی بھی روش، ان کا بھی طریقہ وہ پچھلے لوگوں کی طرح کا ہے کہ جو کہ ان کو ہدایت سے دور کر رہا ہے، ہدایت کو قبول کرنے سے ان کو دور کر رہا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اچھا جو بھی عذاب آنا ہے آ جائے ہم پر۔ تو یہ بیسیکلی تکبر پر مبنی رویہ ہے جو کہ پچھلی قوموں نے بھی اپنایا اور ہدایت سے دور رہے، اور آج بھی اگر کوئی انسان ہدایت سے دور ہے تو ان پر ان کا بھی کیا ہے؟ بالکل یہی روش، یہی طریقہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہدایت کو قبول کرنے سے جو ہے وہ دور ہے۔ یعنی صرف اور صرف جو ہے ہدایت کو قبول کرنے سے کون سی بات آڑے آ رہی ہے؟ وہی والی بات جو کہ پہلے لوگوں کے آڑے آئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، عذاب آنا ہے تو آ جائے، اور یہ کہ یا پھر ان پر جو ہے وہ عذاب جو ہے بالکل سامنے سے، یعنی اچانک جو ہے ان پر جو ہے وہ عذاب آ جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وما نرسلو، اور نہیں ہم بھیجتے المرسلین پیغمبروں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا۔ یعنی کیا ہے کہ پہلے بھی لوگ اسی طرح کی فرمائشیں کرتے تھے کہ اچھا ہم تو تب مانیں گے کہ بھی جو ہے یعنی ایمان لے کر آئیں گے کہ اگر ہم جو ہے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں، اچھا جب عذاب آئے گا تو ہم جو ہے وہ مان لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول جو ہیں ہم اس لیے نہیں بھیجتے کہ لوگوں کی فرمائش جب وہ کریں کہ اچھا ہمیں یہ جو ہے معجزے کر کے دکھاؤ، یا اگر ہم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا عذاب کا مطالبہ جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے بھیجے جائیں، نہیں، رسولوں کا یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ رسول کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر کس کام کے لیے؟ مبشرین خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے۔ یعنی رسولوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو ایمان لے آئیں۔
اور ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ان کے برے انجام سے ان کو وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ جو ہے رسولوں کا کام ہوتا ہے. اور کیا ہے، لیکن رسول جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈراتے بھی ہیں. لیکن پھر بھی ہر بات کلیئر ہونے کے باوجود بھی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں. اور کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ بالباطلی، باطل کے ساتھ، لیدھدو، تاکہ پھسلا دیں بھی اس کے ساتھ، یعنی باطل کے ساتھ، الحق، سچی بات کو. یعنی حق اور باطل جو ہے بہت واضح، بہت کلیئر ہے. اس کے باوجود جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ باطل کے ذریعے سے، جھوٹے دلائل کے ذریعے سے حق کو جو ہے نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق کو پر جو ہے برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں. یعنی کبھی بھی آپ سچی بات کو جھوٹی بات سے کبھی بھی جو ہے نیچا نہیں کر سکتے. حق ہمیشہ جو ہے، سچ ہمیشہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہی ہوتا ہے. یعنی جتنی مرضی آپ جھوٹی باتیں، جھوٹے دلائل لے لیں، ایونچولی حق جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی یعنی جو بھی کافر ہیں وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ کبھی بھی اپنے ان کاموں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پھر کیا ہے، وَاتَّخَذُوا، اور ٹھہرا لیا انہوں نے، آیاتی، میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے، ہُزُوًا، ہنسی کا ذریعہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری آیات کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا اسی چیز کا انہوں نے کیا کیا، مذاق بنا لیا. یعنی ان کو جو ہے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمہاری پکڑ کر لے گا. لیکن کیا کیا کہ انہوں نے اس عذاب ہی کو مذاق بنا لیا. یعنی یہ مذاق ہی تھا نا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ. جیسا کہ یہ مطالبہ آصلی وسلم سے بھی مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اچھا ایسا ہی ہے تو پھر آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا کیوں نہیں آ گرتا، یا یہ کہ آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برسائے جاتے. اور اسی طرح جو ہے باقی پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے کہا کہ اچھا جن جن عذابوں سے تم ہمیں ڈراتے ہو تو لے آؤ، لیٹ سی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو یعنی کیا ہے کہ حضوا، بڑا ہی نان سیریس انہوں نے اس چیز کو لیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ممن، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن، اور کون، ازلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، ذکرہ، یاد کرایا گیا، بھی آیاتی، آیات کے ساتھ، ربی ہی، اس کے پروردگار کی. یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے. یعنی اچھی باتوں کی، اپنے رب کی باتوں کی یاد دہانی اس کو رب کی آیات ہی کے ذریعے سے کروائی جا رہی ہے. یعنی قرآن کی آیات ہی کے ذریعے سے کسی کو ریمائنڈر دیا جائے، صحیح بات بتائی جائے تو وہ کیا کرے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس چیز سے منہ پھیر لے. یعنی کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے ریمائنڈرز دیے جائیں، اس کو یاد کروایا جائے، اسے صحیح اور غلط بتایا جائے، لیکن وہ کیا کرے، اعرض، اس سے اعراض برتے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بیسیکلی سوال ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے لیکن وہ قرآن ہی سے منہ موڑنے والا ہے، اسے ذرا بھی کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں. اور اعرض بیسیکلی جو ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ہوتا ہے نا فزیکلی آپ جو ہے مڑتے ہیں، فزیکلی اعراض برتتے ہیں. یہ اعراض کیا ہے؟ جو کہ دل کا ہوتا ہے. یعنی آپ کا دل جو ہے نا قطن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں نہیں ہے، ذرا سی بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے کیسے شخص کا ذکر ہو رہا ہے جس کو کہ اپنے رب کی آیات میں، اس کے کلام میں ذرا برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے، ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے. جیسے ہی اس کے سامنے قرآن کی بات کی جائے تو کیا ہے، فعارد، اس کا دل جو ہے نا بیزار ہو جاتا ہے. اور پھر سیکنڈ رویہ اس کا کیا نظر آ رہا ہے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کر کر کے آگے بھیج رہا ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے اس چیز سے بیزار ہوتا ہے. اور یہ کہ گناہ جو ہے ان کو بنا سوچے سمجھے کیے جاتا ہے. یعنی
بہت لاپرواہی کے ساتھ جو ہے گناہ کیے جاتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے یعنی جس کی یہ دو باتیں ہوں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اٹ مینس کہ ایسا شخص ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ کتنی زیادہ ڈرا دینے والی بات ہے کہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ جو کچھ وہ کر کے آگے بھیج رہا ہے اس کو بھول ہی جا رہا ہے۔ یعنی گناہ کرتے جانا، اور گناہ جو ہے اس کو یاد بھی نہ ہو اور ریئلائز بھی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اسے جیسے ہی ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا مجھ سے یہ غلط ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے وہ ناسیہ، یعنی گناہ کری جا رہا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، اس قدر لاپرواہی کے ساتھ گناہوں میں انوالو ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد بھی نہیں رکھ رہا، اور یاد نہیں رکھ رہا اٹ مینس کہ انسان کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گناہوں کا احساس دل میں اٹھنا۔ ایک ہوتا ہے کہ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کے دل میں قطعاً بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، اس کے دل میں کوئی احساس نہیں اٹھتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ یہ تو انتہائی ورسٹ سچویشن ہے، کیونکہ ایسے شخص کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، کیونکہ انسان جب ریئلائز کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو ہی وہ کہتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب وہ احساس نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں ہوگا، تو وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، اور توبہ نہیں کرے گا تو گناہ اس کا اعمال نامے میں لکھا ہی رہے گا، پھر وہ اریز نہیں ہوگا۔ اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہے کہ جب اسے احساس ہوتا ہے تو ہی کیا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے۔ اور یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک ایک چیز کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ شمار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسے اس کا خلاصہ ہے کہ جو ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے بات یعنی کر رہے تھے، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ وہ شخص مارا گیا جس کا کہ حساب ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ جو اس پر بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہوگا جس کا کہ حساب اس پر آسان ہو گیا؟ یعنی آپ تو اگر جو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مارا گیا جس کا کہ حساب ہو گیا، جس کا کہ حساب لے لیا گیا، تو ایسے لوگ بھی تو ہوں گے نا کہ جن کا کہ حساب جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو اس پر جو ہے آصف نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے کہ یعنی ایک وہ شخص ہوگا کہ جو جس سے یہ پوچھا گیا، یعنی اس کو بلایا جائے گا اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا، یعنی اس کا غلط کام اس کو یاد کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا۔ تو جس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، تو وہ شخص مارا گیا۔ اور حساب آسان کس کا ہوگا؟ کہ وہ شخص کہ یعنی ایک وہ شخص جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اپنے قریب کر لیں گے، اور جسے کہہ لیں کہ سب سے جو ہے چھپا کر اپنے قریب کر لیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو نے فلاں فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، یہ غلط کام کیا تھا، تو وہ شخص جو ہے وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں میرے رب میں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس کی ایک ایک غلطی، اس کا ایک ایک عیب، اس کا ایک ایک گناہ جو ہے اس کو بتایا جائے گا، اور اس سے بیسیکلی اعتراف کروایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، تو وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، یعنی جس طرح میں دنیا میں تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہا، اسی طرح میں نے آج بھی تیرے تمام عیبوں کو، تمام گناہوں کو چھپا دیا، اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو سبحان اللہ، یہ کون سا شخص ہے؟ وہ شخص جو کہ دنیا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب گناہ ہو جاتے تھے تو ان کا احساس ہونے پر وہ اپنے رب سے معافی بھی مانگتا تھا، اعتراف کرتا تھا۔ تو بیسیکلی وہ دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہا، نادم ہوتا رہا، شرمندہ ہوتا رہا، تو قیامت کے روز بھی کیا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اعتراف کر لے گا۔ اور دوسری طرف یعنی وہ شخص جس کو کہ سب کے سامنے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور اس کیوں کی جسٹیفیکیشن
कोई इंसान भी दे नहीं सकेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए कि जिनके अल्लाह सुब्हानह ताला तमाम ऐब इस दुनिया में भी ढकते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह क्या है कि क़यामत में रोज़ भी जो है हमारे तमाम ऐबों को अल्लाह सुब्हानह ताला यूं ही जो है सबसे छुपा दे और ढक दे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इन्ना बेशक हमने जअलना हमने बना दिया अला कुलूबिहिम इनके दिलों पर अकिन्नतन पर्दे अन के यफ़क़हूहु कि वो ना समझें उसको वफ़ी आज़ानिहिम और उनके कानों में वक़रा बोझ है व इन तदउहुम अगर तुम बुलाओ उनको इलल हुदा सीधे रास्ते की तरफ फलन यहतदू तो वो हरगिज ना आएंगे सीधे रास्ते पर इदन उस वक़्त अबदा कभी भी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स जिसका ये रवैया है कि उसे कुरान के ज़रिए से नसीहत की जाए तो उसे जो है ना बड़ा ही बोरिंग लगता है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये कि गुनाहों के मामले में उसका बड़ा ही केयरलेस एटीट्यूड है, गुनाह करता है और एहसास तक नहीं उठता कि वो कितने गलत काम कर रहा है। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उसके दिल पर जो है ना हम पर्दे डाल देते हैं, और ये कि फिर उसको किसी भी कुरान की किसी बात की समझ नहीं लगती और उसके कानों पर बोझ हो जाता है, और कुरान का सुनना उसके लिए क्या बन जाता है, बोझ बन जाता है। और ऐसे शख्स को जितना भी हिदायत की तरफ बुला लो वो कभी भी हिदायत की तरफ नहीं आएगा। यानी क्या बात पता चल रही है कि ऐसा शख्स जो है उससे जो है नेकी की तौफीक और इस्लाह की तौफीक जो है, गुनाहों से बचने की तौफीक और सही रास्ते की तरफ आने की तौफीक जो उससे छीन ली जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, वरब्बुका और तुम्हारा परवरदिगार अल गफूर बख्शने वाला जुर्रहमती साहिब रहमत है। लो अगर युआखिदुहुम वो पकड़ने लगे उनको बिमा उस पर जो कसबू उन्होंने किया, लअज्जला तो जल्दी भेज दे लहुम उन पर अल अदाबा अदाब, बल बल्कि लहुम उनके लिए मौइदुन एक वक्त मुकर्रर है, लन यजिदू हरगिज न पाएंगे मिन दूनिही उसके सिवा मौइला कोई पनाहगाह, व तिलका और ये अलकुरा बस्तियां अहलकना हम हमने हलाक किया उनको लम्मा जब ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, व जअलना और मुकर्रर किया हमने लिमहलिकिहिम उनकी तबाही के लिए मौइदा एक मुकर्रर वक्त। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कुरान के जरिए से भी इंसान को नसीहत की जा रही है, लेकिन इंसान का अपना रवैया क्या है कि वो एराज बरतता है और फाइनली जो है उससे तौफीक छीन ली जाती है। लेकिन क्या है कि फौरन फौरन उसकी पकड़ नहीं की जाती। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है, अल गफूरु जुर्रहमा बख्शने वाला और साहिब रहमत है, यानी फौरन फौरन जो है उसकी पकड़ नहीं की जाती। और अगर जो है यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो फौरन जो है उसकी पकड़ कर सकता है, लेकिन इस काम के लिए हिसाब किताब के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, और जब वो हिसाब किताब का वक्त आएगा तो ऐसे में फिर कोई भी इंसान जो है उस चीज से बच नहीं पाएगा। और फिर जो है मिसाल से बताया जा रहा है, फिर मिसाल दी जा रही है खास तौर पर मुशरिकीन मक्का को कि ये बस्तियां जो इनके करीब करीब में थी और उनको हलाक किया गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने जुल्म किया, रसूल का इनकार किया, ईमान नहीं लेकर आए। तो क्या है कि ये सारी उनके लिए इबरत का सामान है, और ये कि अगर इनकी पकड़ नहीं हो रही तो उनके लिए क्या है कि एक वक्त जो है इनकी भी तबाही का मुकर्रर है। यानी जिस तरह से पिछली बस्तियां थी, पिछले लोग थे, उन्होंने भी ऐसे किया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको मोहलत दी, और जब उनकी मोहलत खत्म हो गई तो उनको हलाक कर दिया गया। तो इस यही प्रिंसिपल बेसिकली यही सुन्नत जो है सभी के लिए है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है नाफरमानों को मोहलत देते हैं, और जब मोहलत का टाइम खत्म हो जाता है तो फिर जो है उनके मुकर्ररा वक्त पर जो है उनकी फिर पकड़ कर ली जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। तो चलिए इंशाल्लाह क्लास जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के दोस्त हों, और शैतान की दोस्ती जिससे जो है वो अवॉइड करें। शैतान को अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जो है शैतान की दोस्ती से जो है वो बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
وعلیکم السلام۔